रफीक ने कोई राह फरार न देखकर अपने सर को सहलाने की इजाजत मांगी। मैंने सख्ती से इनकार करते हुए कहा, बोलो और सिर्फ बोलो, क्योंकि उसी की तुम्हें इजाजत दी गई है। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द असलियत जानकर उन दोनों से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि ये जगह मेरा जेर जमीन तहखाना या सेफ हाउस न था, बल्कि हम जंगल में काली घाट के करीब उस जगह पर थे जहां शिकारियों के अलावा काली घाट और टोआ के लोगों की आमदोरफ्त भी होती थी। और हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद तहकीकाती और तलाश करने वाली फौजी टीमों की जल्द आमद भी मुतवक्के थी। रफीक की हालत भी नागुफ्ता बे हो चुकी थी। वो एक एक करके बोलने लगा। मेरी बदकिस्मती उसी रोज शुरू हो गई थी जब आपसे मुलाकात हुई। चकमा कबीले के सरदार का पैगाम लेकर ये मजदूर के भेस में सरदार का सिपाही चंद रोज कबल यहाँ आया था और उसने आपको पहचान भी लिया था। मेरी बदकिस्मती कि मैंने उसी वक्त आपका भेद फौज में अपने दोस्तों को न बताया और न ही उनसे कर्नल मुजम्मिल का आपसे मिलने का जिक्र किया, क्योंकि भारतीय जासूस आपकी असलियत जानकर मुझे मुकाबलतन बहुत ज्यादा इनाम देते। मेरी तीसरी बदकिस्मती ये कि आपके हमरा शिकार पर चला आया, और चौथी बदकिस्मती ये कि मेरी बंदूक और पिस्टल ने भी मेरा साथ नहीं दिया। चोटों की वजह से मेरा सर दर्द से फट रहा है और मुझ में ज्यादा बोलने की ताब नहीं। सोनिया मेरी बच्ची है और रोजीन नाम से ईसाई खानका में रहती है। उसको मैंने रांगा माटी से लाते ही खानका वालों के हवाले कर दिया था, और वो शुरू ही से खुद को ईसाई समझती है और राहिबा बनने की तालीम पा रही है। सिर्फ मैं ही उसका भेद जानता हूँ। मुझे जिंदा रखकर ही आप उसे पा सकते हैं। मुझे जिंदा रखने में ही आपका फायदा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपसे पूरा ताउन करूंगा। ये कहकर रफीक या तो वाकई बेहोश हो गया या उसने बेहोशी का ड्रामा किया। मैं खूब समझता था कि रफीक ने जो कुछ भी उगला है और ताउन की जो पेशकश की है वो दिल से नहीं, बल्कि जान के खौफ और जूतों की चोट लगने की वजह से की है। मिसेस डेविड की बात की तस्दीक रफीक ने कर दी थी। इससे ज्यादा की मुझे जरूरत भी न थी। सोनिया को हासिल करने का मेरा अपना प्लान था, और जहरीले सांप को जख्मी करके छोड़ना मेरी आदत न थी। मैंने कैसर, उसके साथियों और नंबर 2 को भी मीटिंग में शामिल किया। एक बात तो तयशुदा थी कि रफीक और चकमा मजदूर को लाजमी हलाक करना है। मसला सिर्फ ये था कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी थी। फौजी तहकीकाती टीमें किसी वक्त भी इस इलाके को घेरे में ले सकती थीं। हमें इस इलाके से जल्द अज जल्द तहकीकाती टीमों की पहुंच से बाहर निकलना, बजूका को तबाह करना, मिसाइलों को छुपाना और रफीक और चकमा मजदूर का खात्मा करना था। सबसे पहले हमने बजूका के मिसाइल एक दरख्त के करीब गड़ा खोदकर उसमें दफन किए। हिदायत के मुताबिक बजूका को हमें हैंड ग्रेनेड से खत्म करना था, लेकिन ग्रेनेड फटने की जोरदार आवाज से गुजरने वाले शहरियों और अगर कोई तहकीकाती टीम कुर्ब जवार में हुई तो उसे मुतवज्जे कर सकता था। हमने बजूका को भी बजाय खत्म करने के एक गहरा घड़ा खोद कर उसमें दफन कर दिया, और रफीक और चकमा मजदूर के मुंह बंद करके और पुष्ट पर उनके हाथ बांध कर टुआ की तरफ रवाना हो गए। उन दोनों को हलाक करने में दो रुकावटें थीं। पहली, पिस्टल या किसी दूसरे हथियार की जोरदार आवाज और उनकी बॉडीज पर गोली लगने के निशान, और दूसरी, मजदूरों और गाइड्स को उनके मरने की ऐसी वजूहात बताना जिनसे वो कायल हो सकें। शिकार के दौरान निशाने के अचानक चौक जाने और इन्हीं दो को लगने का वाकया खुद मुझे भी मुतमईन नहीं कर रहा था, तो उनको कैसे यकीन आता। गाइड्स और मजदूरों को बिला सबब अपने से पहले बिला वजह टुआ भेज देना और सिर्फ इन दोनों को रोकना, हेलीकॉप्टर की तबाही और इन दोनों की पुरस्रार हलाकत। अगर कोई भी जिहोश इंसान इन बिखरी हुई कड़ियों को मिलाने बैठता तो कड़ियों की जंजीर यकीनन मेरे गले में ही फिट होती। रफीक भी चूंकि तमाम वाकयात का शाहिद था, बल्कि मैंने खुद उसे भारतीय हेलीकॉप्टर को तबाह करने का बताया था, इसलिए अब वो खासा मुतमईन दिखाई दे रहा था। अगरचे उन दोनों के मुंह बंद और हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उन्हें ये यकीन जरूर था कि रास्ते में मिलने वाले राहगीरों के जरिए और यहाँ टुआ पहुंचकर उनके मुंह और हाथ तो खुलवा दिए जाएंगे और हमारे मुंह और हाथ बांध दिए जाएंगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। टुआ की तरफ हमारा उठने वाला हर कदम हमें दूर पेश आने वाली मुश्किलात और उन दोनों को आज़ादी के करीब करता जा रहा था। मैंने साथियों को कहा कि इन हालात में हमारा आगे बढ़ना खतरनाक है। हेलीकॉप्टर की तबाही और रफीक के साथ हमारे सलूक के बायस हम पहले ही एबनॉर्मल थे। अब इन दोनों से छुटकारा पाने का कोई मुनासिब और महफूज तरीका समझ में न आने के बायस
ہمارے اپنے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میرے ساتھی خاموشی سے میرے ہر حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بطور اپنے لیڈر کے میری کوئی غلطی انہیں کھیدے کے دوران جنگلی ہاتھیوں کے محصور ہونے کے بعد اپنے لیڈر کو ہلاک کرنے والا واقعہ کہیں مجھ پر بھی دہرایا نہ جائے۔ میں نے مروجہ راستہ چھوڑ کر جنگل کے تقریباً 200 میٹر اندر جا کر بیٹھنے اور اپنی اس مشکل کا حل سوچنے کا فیصلہ کیا۔ راستے سے ہٹ کر جب ہم جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگے تو رفیق اور مزدور نے اس طرف جانے میں مزاحمت کرتے ہوئے پہلے تو بند منہوں سے غوں غوں کی آوازیں نکالی، اور جب میرے ساتھی انہیں دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تو پہلے رفیق اور پھر مزدور زمین پر لیٹ گئے۔ رفیق کی پشت پر کینوس کا ایک چھوٹا سا بیگ بنا ہوا تھا۔ اسے اٹھانے کی کوشش میں اس بیگ پر ہاتھ پڑا تو کیسر کے ساتھی نے بتایا کہ بیگ میں ایک بوتل بھی ہے۔ ہم نے بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں اسکاچ وسکی کی ایک بھری ہوئی سیل بوتل کے علاوہ کپڑوں کا ایک جوڑا اور کنگھی شیشہ وغیرہ تھے۔ میرے کہنے پر ساتھیوں نے بوتل نکال لی، ان دونوں کو ٹھڈے مار کر اٹھایا اور دھکیلتے ہوئے انہیں تھوڑا سا مزید جنگل کے اندر لے گئے۔ وہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر میں ان سے چھٹکارا پانے کی کوئی سبیل سوچنے لگا۔ سگریٹ نکالنے کے لیے میں نے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کے دوسرے خانے میں زہریلے تیر کا رومال میں لپٹا ہوا ٹکڑا ملا، جسے میں وہاں محفوظ کرنے کے بعد بالکل بھول چکا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میرے ساتھی بھی یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے۔ مجھے اپنے متعلق بڑا گمان تھا کہ میں صحیح فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا، لیکن گزشتہ 4 سال سے بھارت، کھٹمنڈو اور اب تھائی لینڈ، برما اور بھارت میں مورنگ، مگ اور چکما قبائل، اور ان کے بعد آج صبح تک پے در پہ مسلسل غیر یقینی کی کیفیت اور غیر معمولی حالات نے میری جو حالت کر دی تھی اسے بیان کرنے میں مجھے کوئی عار نہیں۔ مجھ میں سب سے بڑی تبدیلی میری صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں نمایاں کمی تھی۔ میری حالت یہ ہے کہ ان اقساط کو تحریر کرتے وقت میرے چہرے پر تناؤ اور اضطراب کو میری رفیقہ حیات اور دوست احباب صاف محسوس کرتے ہیں۔ ماضی میں گزرے ہوئے واقعات کو یکجا کرتے ہوئے آج بھی میری حالت ایسی ہو جاتی ہے تو قارئین میری اس وقت کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں جب میں ان مشکلات میں گھرا ہوا تھا، جب کوئی بھی حل دماغ میں نہ آیا اور وقت کے تیزی سے گزرنے کا احساس بڑھتا گیا تو میں نے جو فیصلہ کیا وہ ناپختہ اور کمزور تھا۔ میرے ساتھی بھی بالکل خاموش تھے اور میرے کئی بار ان سے پوچھنے کے باوجود وہ کوئی حل نہ بتا سکے اور خاموش رہنے میں ہی انہوں نے اپنی عافیت سمجھی۔ میں نے نمبر 2 کو کہا کہ رفیق کے منہ سے کپڑا ہٹا کر اس کا منہ کھول دے، اور کیسر سے کہا کہ وسکی کی بوتل کھول کر اس کے منہ میں ڈال دے، اور جب تک شراب کا آخری قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر جائے نہ تو بوتل اس کے منہ سے ہٹائے اور نہ ہی شراب باہر گرنے دے۔ 10 منٹ میں یہ سارا عمل مکمل ہو گیا تو میں نے نمبر 2 کو کہا کہ رفیق کو درخت کے سہارے بٹھا دے تاکہ ساری شراب اس کے معدے میں چلی جائے۔ رفیق نے تھوڑی دیر تو اس زبردستی کی شراب نوشی کے خلاف جد و جہد کی اور پھر نڈھال ہو گیا۔ اس سے فارغ ہو کر چکما مزدور کو میرے کہنے پر پکڑ کر بٹھایا گیا اور میں نے زہریلا تیر اس کی گردن میں 3 جگہ اس طرح چبھویا جیسے کسی سانپ نے اسے کاٹا ہو۔ مزدور 2-3 مرتبہ پھڑکا اور 5 منٹ میں ہی اس کی جان نکل گئی۔ اس کے منہ سے کپڑا ہٹا کر اور ہاتھ کھول کر ایک نزدیکی درخت کے قریب اس طرح لٹایا گیا جیسے کسی زہریلے سانپ نے اسے کاٹا ہو۔ مزدور سے فارغ ہو کر میں نے اپنے ریوالور کے دستے سے رفیق کے سر کی اس مخصوص جگہ پر جو ہمیں ٹریننگ کے دوران بتائی گئی تھی 4-5 سخت چوٹیں لگائیں۔ رفیق تو شراب کے اثر سے بے ہوش ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سر پر چوٹیں لگنے سے آہ بھی نہ بھری اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی نبض دیکھ کر اور اس کے نتنوں سے آئینہ لگا کر جب مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ مر چکا ہے تو کیسر نے اس کی ساری جیبوں اور بیگ کی تلاشی لی اور کرنسی کے سوا تمام کاغذات نکال لیے۔ یہ بنگلہ اور انگریزی میں لکھے ہوئے کاغذ تھے۔ بوتل اس کے قریب رکھ کر کارتوسوں کی پیٹی اور بندوق بھی کیسر نے اٹھا لی اور میرے کہنے پر اس کے پسٹل میں 30 بور کی اس کی اپنی گولیاں ڈال دیں اور اپنی 32 بور کی گولیوں سے بھرا پیکٹ بھی نکال لیا۔ بندوق سے مٹی بھرے کارتوس بھی نکال لیے گئے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ انہیں اس حالت میں چھوڑ کر جلد از جلد ٹوا پہنچا جائے۔ ہم تیز قدمی سے چلتے ہوئے ٹوا کی طرف پہنچے۔ میں نے گائیڈ کو کہا کہ رفیق اور مزدور ہم سے بچھڑ کر ہم سے پہلے ہی یہاں آنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ہم نے واپس آتے ہوئے انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔
میں نے انجان بنتے ہوئے گائیڈ سے پوچھا کہ وہ دونوں کب کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ گائیڈ کے یہ بتانے پر کہ وہ ابھی تک یہاں نہیں آئے، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ شاید کسی اور شکار پارٹی کے ہمراہ ابھی جنگل میں ہی ہوں گے، ہمیں واپس کھلنا جانا ہے، لہٰذا ان کا انتظار کرنے کے بجائے 3 مزدوروں کے ساتھ دوسرا گائیڈ یہاں ہی ٹھہرے اور ان کے ہمراہ واپس آئے، اور تم 2 مزدوروں کے ساتھ ہمارے ساتھ کھلنا چلو۔ کھلنا پہنچ کر میں تمہاری اور مزدوروں کی بقایا ادائیگی کر دوں گا۔ گائیڈ نے دوسرے گائیڈ اور 3 مزدوروں اور کھانا بنانے والے کو وہیں رفیق کا انتظار کرنے کا کہا اور 2 مزدوروں کے ساتھ ہمارا سامان اٹھا کر گھاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ڈلنے کے بعد ہم کھلنا پہنچے، میں نے ساتھیوں کو ایک ریسٹورنٹ میں بٹھایا اور خود سیدھا کرنل مزمل کے گھر پہنچا۔ کرنل مزمل گھر پر ہی تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے وہ بولا، ہیلی کاپٹر کی تباہی کی خبر ہمیں صبح 10 بجے ہی مل گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ہماری تحقیقاتی ٹیم تو حادثے کے 1 گھنٹے بعد ہی حادثے کے مقام کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ آج بعد دوپہر بھارتی ٹیم بھی جیسور پہنچ گئی ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار 1 میجر جنرل، 1 بریگیڈیئر، 2 میجر اور پائلٹ تھے جو سارے مارے گئے ہیں، اور 8 باڈیز کے اعضاء اس علاقے میں بکھر گئے۔ میں نے مزمل کو رفیق اور مزدور کی ہلاکت اور مزدوروں اور گائیڈز کو ان کے متعلق اپنی لا علمی کا بتاتے ہوئے کہا، مجھے پورا احساس ہے کہ میری اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، لیکن ایک طرف میں فوجی تحقیقاتی ٹیم سے آمنا سامنا ہونے سے کترا رہا تھا، دوسری طرف رفیق کو ٹھکانہ لگانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اسے میری اصلیت کا پتہ چل چکا تھا اور وہ اسی انتظار میں تھا کہ مجھ پر کاری وار کر سکے۔ اس نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا تھا کہ اس نے مجھے تمہارے ساتھ تمہاری جیپ میں دیکھا تھا، اور وہ بقول اس کے بدقسمتی سے اپنی حامی اور تمہارے مخالف افسران کو یہ بات نہ بتا سکا۔ وہ دراصل بھارتی جاسوسوں کو میرے متعلق پوری معلومات دے کر انعام میں بڑی رقم ہتھیانے کے انتظار میں تھا۔ کرنل مزمل میری باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، رفیق کی پراسرار موت کو اس کے حامی افسران خاموشی سے برداشت نہیں کریں گے۔ تفتیش شروع ہوئی تو پہلے مرحلے میں ہی اس کا ہمارے ساتھ جانا ظاہر ہو جائے گا۔ میں اور میرے ساتھی غیر قانونی طور پر اور بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں۔ رانی اور دوسری خواتین کھلنا میں ہیں، ہمارا سامان بھی درشن ہوٹل میں ہے۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر میں نے اپنے ساتھیوں کو ابھی تک ہوٹل جانے کی اجازت نہیں دی ہے اور وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، اس لیے میں سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ کرنل مزمل نے میری ساری بات توجہ سے سن کر جواب دیا، مجھے بریگیڈیئر صاحب سے بات کرنا پڑے گی، ویسے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ تمہیں ہم نے اس مشن کی ذمہ داری بہت سوچ سمجھ کر سونپی تھی۔ ہم تمہیں کبھی بھی ڈس امن یعنی لا تعلقی نہ ظاہر کریں گے، چاہے ہمیں کھل کر ہی اپنے مخالفین کے سامنے آنا پڑے۔ یہ کہہ کر کرنل مزمل بریگیڈیئر کو فون کرنے ڈرائنگ روم کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ ادھر میں نے بھی دل کو یہ سمجھا کر دھارس دی کہ میں نے کوئی بھی کام ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیا ہے۔ بھارت میں ڈی ایم آئی کی حراست بہت بڑی مصیبت تھی، اللہ پاک نے مجھے اس میں سے نکالا تو یہاں بھی اس کی ذات پاک بہتری کا ضرور کوئی راستہ نکال دے گی۔ مزمل فون کر کے واپس میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا جیسے کچھ فیصلہ کر رہا ہو، اور پھر بولا، دیکھو دوست، تم راولپنڈی سے یہاں اتنی مصیبتیں کس لیے اٹھا کر آئے ہو؟ ایک دوست کے لیے۔ یہاں میں تمہیں اچانک ملا، بحیثیت پرانے دوست کے مجھے تمہاری خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے تھی، لیکن بجائے اس کے میں نے تمہیں ایک خطرناک مشن سونپ دیا۔ تم نے کامیابی سے مشن انجام دیا اور مشکلات میں گھر گئے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پسے پردہ رہ کر تمہاری امداد کی کوشش کریں گے تو یہ تم سے زیادتی اور کہنے والے کی کمینگی ہوگی۔ بریگیڈیئر سے ایسا ہی جواب سن کر میں نے ٹیلی فون پٹخ دیا تھا۔ میں نے ہی تمہیں کھلنا میں اس مصیبت میں ڈالا ہے اور اپنی پوری ذمہ داری اور تم سے دوستی کے ناطے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اپنی عزیز ترین متاع بھی قربان کرنی پڑی یا جان بھی دینی پڑی تو میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گا، مجھ پر یقین رکھو۔ یہ کہہ کر مزمل چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، جب تک ہم درپیش مشکلات کا انالیسز نہیں کریں گے تو ان کا حل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم مشکلات کو یکجا کر کے ان کا حل تلاش کرنے کے لیے سب کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں بانٹ دیں تو مشکلات کی ترتیب کچھ یوں بنے گی: نمبر 1،
تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا بنگلہ دیش میں غیر قانونی داخلہ اور واپسی کے وقت چیکنگ کا خدشہ۔ نمبر 2، چکما سردار کا تمہاری تلاش کے لیے رفیق کے پاس اپنا لڑاکا سپاہی بھیجنا اور اس کی ہلاکت۔ نمبر 3، ہیلی کاپٹر کی تباہی کی تحقیقات کرنے والی ٹیموں کا رفیق اور چکما مزدور کی لاشوں کے ذریعے گائیڈ اور ہم تک پہنچنے کا امکان۔ نمبر 4، رانی اور دوسری خواتین کا درشن ہوٹل میں قیام جو اب سب کے لیے غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ نمبر 5، سونیا کا حصول۔ نمبر 6، کیسر اور اس کے ساتھیوں کا بنگلہ دیش سے بھارت میں محفوظ طریقے سے داخلہ۔ نمبر 7، رفیق اور مزدور کی ہلاکت کی تفتیش کے پہلے مرحلے میں ہی ان کا ہمارے ساتھ شکار پر جانے اور پراسرار ہلاکت کا انکشاف ہونا۔ نمبر 8، گائیڈ کا تفتیشی ٹیم کو یہ بتانا کہ میرے کہنے پر وہ ٹوا واپس گئے تھے۔ نمبر 9، کھلنا میں رفیق کے بھارت کے حامی افسران سے خصوصی تعلقات کے باعث اس کی ہلاکت کی تفتیش میں خاصی دلچسپی لینا۔ میں نے اور کرنل مزمل نے ان تمام مسائل کا علیحدہ علیحدہ جو حل تلاش کیا وہ یہ تھا۔ نمبر 1، بنگلہ دیش میں میرے اور میرے ساتھیوں کے غیر قانونی داخلے کا صرف ہمیں اور ہمارے حامی فوجی افسران کو ہی علم ہے، لہٰذا اس مسئلے کو فی الحال نہ چھیڑا جائے اور ہمیں جلد از جلد بنگلہ دیش سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، چکما سردار زخمی ہے اور جب تک اسے اپنے بھیجے گئے لڑاکا سپاہی کے ذریعے ہمارے کھلنا میں ہونے کی تصدیق نہ ہو جائے اس کی طرف سے مزید کسی اقدام کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، تحقیقاتی ٹیموں کے ہم تک پہنچنے کی بہت کم توقع ہے کیونکہ ہمارے متعلق صرف رفیق اور چکما مزدور ہی انہیں بتا سکتے تھے اور مردے بولا نہیں کرتے، لہٰذا فی الحال دونوں گائیڈز کو فوری طور پر FIUI کی حراست میں لے لیا جائے اور ان پر سختی کر کے انہیں دھمکایا جائے کہ وہ ہمارے متعلق لب کشائی نہ کریں اور ہماری کھلنا سے روانگی سے قبل انہیں رہا نہ کیا جائے۔ دوسرے مزدور اپنی جان بچانے اور تفتیش کے مرحلوں سے گزرنے کے خوف سے اپنی زبانیں بند رکھیں گے۔ نمبر 4، میرے ساتھیوں کی کینٹونمنٹ کے گیسٹ ہاؤس میں بریگیڈیئر کے ذاتی مہمانوں کے طور پر منتقلی تاکہ اگر حالات ناموافق ہوئے تو بریگیڈیئر اپنی انوالومنٹ ہونے کے باعث اپنے تمام وسائل سے ہمارے تحفظ کی کوشش کرے۔ درشن ہوٹل میں مقیم خواتین کو فوری طور پر فوجی حفاظت میں مزمل کی بیوی طاہرہ کے میکے بھارے سال میں منتقل کیا جائے جہاں وہ بالکل محفوظ ہوں گے۔ نمبر 5، سونیا کے حصول کے لیے ہمارا طریقہ مناسب ترین ہے، لہٰذا اسی پر مناسب وقت پر عمل کیا جائے۔ نمبر 6، جیسور کے قریب بھارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ سرحد پر نگرانی نہ ہونے کے برابر ہے اور کیسر اور اس کے ساتھیوں کی حفاظت اور سرحد پار کرانے کے لیے مزمل اپنے حامی فوجی ان کے ہمراہ بھیجے گا۔ نمبر 7، رفیق ایک عادی شراب نوش کے طور پر مشہور ہے، زیادہ شراب پینے سے اس کی موت واقع ہونا خلاف توقع نہیں ہو سکتا۔ مزدور سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہوا اور جنگل میں اس طرح ہلاکتیں ہونی معمول کی بات ہے۔ رفیق کی جیب میں ڈالروں کی موجودگی ہیلی کاپٹروں کی تباہی اور زیادہ شراب پینے سے ہلاکت کو لنک کر کے مزمل اپنے مخبروں کے ذریعے شہر میں ایسی افواہیں پھیلا دے گا جن سے تفتیشی ٹیموں کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ بھارتی بازوکا اور میزائلوں کے ان کی لاشوں کے قریب سے ہی ملنے کی وجہ سے یہ بھی کہانی پھیلائی جا سکتی ہے کہ بھارت میں بھارت مخالفوں نے رفیق کو بازوکا مہیا کیا اور وہ شکار کے بہانے کالی سنج کے قریب بھارتی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بنگلہ دیش کے مخالف چکما قبیلے کے لڑاکے کا مزدور کے روپ میں اس کے ساتھ ہونا اس کہانی کو مزید تقویت دے گا۔ بازوکا اور میزائلوں کو تحقیقاتی ٹیمیں بالآخر تلاش کر لیں گی کیونکہ ان کے پاس میٹل فائنڈر، زمین میں مدفون دھات کا سراغ لگانے والا آلہ بھی ہوتے ہیں۔ بھارت کے بنے ہوئے یا اس کی فوج میں رائج اس اسلحے کے ملنے کے بعد ان کی تفتیش کا رخ چاہے وقتی طور پر ہی صحیح بھارتی فوج میں ان کے مخالفین کی طرف مڑ جائے گا۔ نمبر 8، گائیڈ جب ہماری خفیہ حراست میں ہوں گے تو ان کا تحقیقاتی ٹیموں کو کچھ بتانا ناممکن ہے۔ نمبر 9، رفیق کے متعلق ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کی ایسی کہانی پھیلائی جائے گی جس کے بعد اس کے حامی افسران بھی اپنی جان بچانے کے لیے خوف سے اس سے اپنے خصوصی اور دوستانہ تعلقات کے اظہار سے بھی منکر ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پلاننگ بھی اگرچہ کمزور بنیادوں پر بنی اور فول پروف نہ تھی
لیکن کچھ نہ ہونے سے تو بہتر تھی۔ مزمل اور میں اکٹھے ہی اس گھر سے نکلے۔ ٹھیک 2 بجے کرنل نے مجھے تمام انتظام کر کے درشن ہوٹل میں مجھ سے ملنا تھا۔ میں پہلے ریسٹورنٹ میں ساتھیوں کے پاس گیا اور مختصراً انہیں پروگرام بتا کر ان کے ساتھ ہی درشن ہوٹل میں چلا آیا۔ ساتھی اپنی تیاری میں مصروف ہو گئے اور میں نے رانی سے مل کر سب کو 1 گھنٹے کے اندر تیار ہونے کا کہا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد ایک میجر 2 فوجی ٹرک لے کر ہوٹل آ گیا۔ ایک ٹرک میں مزمل کی بیوی طاہرہ اور بچے بیٹھے تھے۔ میں نے اس دوران ہوٹل سے چیک آؤٹ ہونے کے لیے سب کمروں کی ادائیگی کر دی تھی۔ رانی کا بیٹا اور دوسری ساتھی خواتین اس ٹرک میں بیٹھ گئیں اور میجر انہیں لے کر باری سال کی طرف روانہ ہو گیا۔